अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, वफाकी काबीना की तश्कील के बाद अब सब नजरें सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर संगीन धांधली के इल्जामात आयद करने वाली जमात अगरचे खुद बहुत से तनाज़ात का शिकार हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती के साथ उस सियासी जमात की जानिब से अभी भी पाकिस्तान की सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की राह में रुकावटें खड़ी करने की कोई भी कोशिश दरगुजर नहीं की जा रही, जिसकी हालिया मिसाल अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के जैसे मालियाती इदारों के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करना, और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर माजी के रहनुमा शहबाज गिल भी वहां पर मौजूद हों, तो ये बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। सवाल ये कि इस एक सियासी जमात को, जिसको पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक अदालतों से रिलीफ भी मिलता है, उनकी सुनवाई भी होती है, उसके बावजूद वो आलमी सतह पर जाकर पाकिस्तान का मुआशी जो पहिया है उसको रोकने की क्यों दरपे हैं। और इसके साथ नाज़रीन, आज प्रोग्राम की बात करेंगे कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मबैन एक नया तनाज़ा जना हुआ है, बहुत सी गलत फहमी उनके सामने आ रही है और शिकवे शिकायत का सिलसिला सामने आने शुरू हो गया है। तो इसकी वजह क्या है? माजी के अंदर टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टी के इंतखाब के हवाले से क्या मामला किसके मबैन तय पाए और फिर किस वजूहात की बुनियाद के ऊपर चीजें तय पा गई, और क्या PTI के पास सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अगर उनके इख्तलाफात यूं ही आगे बढ़ते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन है या नहीं। और इसके साथ साथ एक अहम शख्सियत को सेनेट का कमिटमेंट करने के बावजूद टिकट देने की राह में रुकावटें क्यों खड़ी की गई, जिसकी वजह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा साहब का एक शिकवे से भरपूर बयान भी सामने आया। इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि रमजानुल मुबारक के दौरान नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों ने पाक फौज के जवानों पर वहां पर एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में पाक फौज के 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। लेकिन उसके साथ साथ नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जहां पर वहां पर मौशी सरगर्मियां और उसको एनर्जी गेटवे बनाने के लिए वहां पर पाक फौज की खिदमत सामने है, और जब चीजें कुछ हालात बेहतर होते हैं, वहां पर कुछ मंसूबों पर काम शुरू होता है, तो अचानक उसके अंदर इस किस्म की फोर्सेस एक्टिव होकर उसका अमन को, उस इलाके के अमन को खराब करने के दर पे क्यों हो जाती हैं। और इसके साथ बात करेंगे नाज़रीन के पाकिस्तान के मारूफ ड्रामा निगार, मज़ाह निगार और मुसन्निफ अनवर मकसूद से मुतल्लिक एक सियासी जमात से वाबस्ता लोगों ने किस किस्म के संगीन इल्जामात आयद करते हुए प्रोपेगेंडा किया। अगरचे कि अनवर मकसूद साहब ने पूरी पोजीशन अपनी वाज़ेह कर दी, लेकिन अपने सियासी मकासद की हसूल के लिए इदारे को और शख्सियात को टारगेट करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। क़य्यूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हस्ब मऊल मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब। जनरल साहब, पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, हुकूमतें कायम हुई, वफाकी काबीना का अमल मुकम्मल हो चुका। अब आलमी मालियाती इदारों के साथ हमने निगोशिएशन स्टार्ट की हुई है। IMF का प्रोग्राम, उसकी इनिशियल किस्त और फिर एक नया प्रोग्राम हासिल करना एक बड़ा टास्क है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके बावजूद जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं और एक सियासी जमात का ऐसा रवैया कि वो ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी अब वो एक्टिव हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो चाहते हैं कि जो मुआशी इस्तेहकाम किसी सूरत ना आ सके। पास्ट के अंदर सर हमने किसी सियासी जमात का ऐसी स्ट्रेटजी नहीं देखी। ये क्यों इतने एक्सट्रीम लेवल पर सर गए हुए हैं, और इसको कोई हल इसका इनके पास क्यों मौजूद नहीं है? जी, थैंक यू वेरी मच सुहेल, आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रो दिया है। देखिए, तहरीक इंसाफ को सियासी जमात कहने ही गलती है। आप अगर रियल सेंस में देखें तो ना ये जमात है, ये इसके अंदर चूं चूं का मुरब्बा है। मौका परस्त लोग हैं जो अपने मफादात के लिए इसके अंदर जुड़े, फिर बहुत से अलग हो गए, फिर अभी और वो कला कुछ अंदर आ गए जिनको ना सियासत का दराक है ना सफारत का पता है। और दुख की बात यह है कि लीडरशिप भी कमजोरी है। अभी देखिए, इमरान खान साहब में भी ए वेरी गुड इंटरनेशनल स्टार प्लेयर, बहुत अच्छे थे, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बड़ी दयानतदाराना वाय देता हूँ कि उनको ना सियासत का पता है ना सफारत का पता है। तो वो किसी ने बड़ा क्या कहा ना कि वो क्या के रास्ते सुनसा हो गए सारे, ना राहबर नजर आए हैं ना काफिला देखूं। तो इसलिए आप यही होता है, यानी पहले इमरान खान साहब के अपने गलतान आप देखें कि पार्लियामेंट का बाइकाट किया नेशनल असेंबली का, फिर 2 असेंबलियां तोड़ दी, मुजदार को लगाए रखा, यू टर्न लिए, फिर साइफर को इंटरनेशनलाइज किया, नॉट नोइंग कि उसकी सफारती इम्प्लीकेशंस क्या होगी। और वो अभी खत्म हो के वो उधर गए, तो पीछे ये वो कला जो कि सो कॉल्ड लीगल माइंड है, इनको ये पता नहीं कि किस जमात को जाना है, क्या करना है, और आपस में इनकी लड़ाई। और फिर ये जो एफर्ट है ना कि आप IMF को कह रहे हैं और उससे यूरोपियन यूनियन को आप वर्गला रहे हैं,
یعنی آپ کو یہ نہیں پتا کہ ملکی مفاد کے لیے اگر آپ کے پاس یہ کلٹ کا فائدہ ہے تو بے راہ روی کا شکار اپنے یوتھ کو بھی کیا ہوا ہے اور ان کو کنونس کیا ہوا ہے کہ باقی کافر ہیں اور یہ صرف پائز مسلمان ہیں، تو اس کا آپ غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہو. اس کے لیے آپ کیوں اس طرح کی کرتے ہیں؟ آپ اپنی جماعت کو آرگنائز کریں، ملک کو. میں تو کہتا ہوں کہ اگر گریٹ لیڈر ہوتا نا عمران خان، جی تو وہ آئی ایم ایف کو خط لکھتا کہ میرے بہت سخت اختلافات ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں آ گئی ہیں، لیکن مجھے ملک عزیز ہے اور میں اپیل کروں گا کہ ہمارا آئی ایم ایف کا جو معاہدہ میں نے بھی کیا تھا اور جو یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، مشکل وقت میں آپ پاکستان کی مدد کریں. آئی ٹیل یو کہ ایگزیکٹلی. ہی وڈ ہیو ریزن. ساری دنیا کہتی یار لک ایٹ دیٹ کہ وہ یہ سر کر رہے سر سر ہیں. میں معذرت سر، بالکل آپ نے درست کہا. پولیٹیکل وزڈم کا تقاضا سر یہی ہوتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر آپ اسی دانش جی مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ کو سر ہم نے سنا 2008 سے آن ورڈ جس طریقے سے آپ نے رول پلے کیا ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان اسٹیل مل کا معاملہ ہو اور بہت سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی، لیکن وہ جو ایک پولیٹیکل ایک سینئر کی لاٹ تھی، آپ ہاؤس کے اندر تھے، یہ باہر تھے، آپ نے بڑے ڈیسنٹ طریقے کے ساتھ سارے معاملات کو ٹیک اپ کیا اور اس کے اوپر اثر انداز بھی ہوئے بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے میں. تو یہ جو ایک پولیٹیکل وزڈم کا فقدان ہے، یہ کیوں ختم نہیں ہو پا رہا سر؟ یا دیکھیے اس کی وجہ یہ نا پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے. یہ اسٹیٹس مین شپ جو ہے نا، ایوری پالیٹیشین از ناٹ اے اسٹیٹس مین. اس کے لیے آپ کو بڑا دل گریس بھی چاہیے، آپ کو اکاموڈیشن بھی وہ چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میں ملٹری سیکٹری تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. تو نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو بی بی آ گئی، اللہ انہیں مغفرت کرے، میرے اوپر بہت مہربان بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو موٹر وے ہے یہ بالکل پیسے کا بھی ضیاع ہے اور یہ نون نواز شریف نے اپنی شہرت کے لیے کیا تو اس کو 6 لین کی بجائے 4 کر دے. وہ آرڈر تقریباً ہو گیا، میٹنگ میں اناؤنس کر دیا. تو میں نے بی بی کو کہا کہ دیکھیں میڈم، میرا تعلق تو فوج سے ہے، میں کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوں، لیکن یہ ایک قومی نوعیت کا ایک ہے اور اس کی پلیاں شلیاں بن گئی ہیں سب کچھ. تو انہوں نے کہا نہیں جان صاحب اس پہ اسٹڈی کریں بتائیں. میں نے اسٹڈی کر کے بتایا اور آخری میرا فکرہ یہ تھا کہ میڈم if I were you, not only that I'll complete it بٹ آلسو میں انوائٹ کروں گا لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ آؤ اور اس کا افتتاح کرو چونکہ یہ آپ کا برین چائلڈ ہے. تو اس پہ بینظیر نے ان رائٹنگ لکھا کہ کم آن جنرل صاحب آئی ایم ناٹ دیٹ گریٹ. تو مطلب ان کی عظمت یہ تھی کہ وہ ان چیزوں کو مان بھی جاتی تھی. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو انا کا مسئلہ ہے اور ایگو کا مسئلہ ہے نا، کہ جو دوسرا اچھی بات کرے اس کو آپ اپریشیٹ کریں، تو یہ آپ کی عظمت ہے، آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے. تو یہ یورپین یونین کو، ادھر کو، امریکہ کو، مطلب ہے ہر طرح سے. اور ادھر سے آپ دیکھ لیں کہ ریئیکشن کیا آ رہا ہے. یورپین یونین کا ہے، آئی ایم ایف کا کیا ہے، سعودی عربیہ کا کیا ہے، امریکہ کا کیا ہے، چائنا کا کیا ہے، ترکی کا کیا ہے، وہ سارے مبارکباد دے رہے ہیں، نئی حکومت آ گئی ہے. تو کچھ تو سیکھیں نا سر یار، بڑا خدا بڑا کی یہ واسطے. بڑا المیہ ہے. اور ایون ہاں سعودی کراؤن پرنس کی طرف سے جو ریسنٹلی آج جو انہیں مبارکباد وصول ہوئی پرائم منسٹر کو، تو اس کے اوپر اس کو بھی ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے ایک رہنما کی طرف سے کہ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. سر آپ نے عالمی امور کے اوپر بھی آپ کڑی نظر رکھتے ہیں. دنیا کے اندر معاملات اس وقت بہتر انداز میں چلتے ہیں جب اس ملک کے قانون کی سختی سے پاسداری ہو. کیا دنیا کے کسی اور مہذب معاشرے کے اندر ایسی ایگزامپل موجود ہے کہ ایک وہ سیاسی جماعت جس کو اس ملک کے قانون کے مطابق حکومتیں ملتی ہیں، صوبوں کے اندر مرکز میں حکومت بناتے ہیں، پھر دوبارہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد ایک صوبے میں حکومت بناتے ہیں، لیکن اسی ملک کے خلاف جا کر وہ اس کو پولیٹیکلی ڈسٹیبل کرنے کے لیے جا کے رول پلے کرتے ہیں؟ کوئی قانون تو سر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور کیا کسی دنیا کے اور مہذب معاشرے میں ایسی ایگزامپل ہے سر؟ یہ کہیں ایسی پروویژن ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ اس لیے پاکستان میں اس لیے کہ ہمارا لیگل سسٹم کمزور ہے اور سزا اور جزا اس کا ایک امپلیمنٹیشن کریں نا. کہ جو آپ دیکھیں کہ انہوں نے 2 چیزیں یونیک کی ہیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، جو پاکستان کی تاریخ نہیں، کسی ملک کی تاریخ میں یہ نہیں ہو سکتا. نمبر 1 یہ انہوں نے 9 مئی کو جو لوگوں کو ورغلا کے حملہ کرنے کے لیے، وہ عمران خان سے کسی نے پوچھا کہ یہ انہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا تو کہتے ہیں اس پہ نہ کرتا تو کہاں کرتے حملہ. اور مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پھر 9 مئی کریں گے. وہ عمران خان بعد میں ڈس اون کر رہے ہیں اور مروت کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر کریں گے. تو آپ ان کو لیڈر، تو اس کے اندر یہ پارٹی کے اندر جل بھی نہیں ہوئے. اور نمبر 2 جو عجوبی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو پہلے بھی آپ کو پتا ہے شوکت ترین صاحب نے جو ہے وہ 2 فائنانس منسٹرز کو رنگ کر کے کہا کہ مت تعاون کرنا، یہ تم لکھ کے کوئی سرٹیفکیٹ دو گے تو پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا. تو اس کے اوپر ہمارے لغاری صاحب جو فائنانس منسٹر تھے پنجاب کے، انہوں نے رنگ کر کے بتایا کہ خدا کا واسطے سر یہ تو ملک کے خلاف ہوگا.
تو کچھ تو ہونا یار. ان حکومتوں میں دیکھیں لوگ جو ہے نا خود لاب نہیں کرتے کہ مجھے آپ پرائم منسٹر بنائیں. پبلک کو کہنا چاہیے کہ نہیں یہ ہمیں لیڈر چاہیے, چونکہ یہ کندھوں کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور آپ صرف کرسیاں لینے کے لیے, یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے نا. دیکھیں کرپشن یہ نہیں ہے کہ پیسے کے اوپر آپ نے ایمبیزلمنٹ کی ہے, کرپشن یہ بھی ہے مس یوز آف اتھارٹی, کرپشن یہ بھی ہے انٹلیکچوئل کرپشن بھی ہے, جھوٹ بولنا بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے, یو ٹرن لینا بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے. اور آپ مطلب ان چیزوں جی تو بالکل یہ سر, چیزیں آپ نے بڑی سمجھ اچھی بات کی. میں اسی طرف میں نے آگے بڑھنا بھی تھا, اور بلکہ میں کہوں گا خواجہ صاحب بھی درمیان میں اگر آپ ساتھ اس آپ کی اویلیبلٹی کو فائدہ اٹھاتے ہو, آپ سے کویشچن کر سکیں, تو میں یہ جاننا چاہوں گا. آپ نے, میں قانون کی پاسداری سے بات کرتے ہوئے ابھی آپ نے شوکت ترین صاحب کی ایگزامپل دی, آپ نے 9 مئی کی بات کی. سر مسئلہ یہی پہ آ رہا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے کہ بہت سنگین نوعیت کے کیسز بنے, لیکن پھر ایسے کچھ معاملات آئے کہ ان چیزوں کو قانون کے مطابق طے کرنے کی بجائے انڈیویجولز کی خواہش کے مطابق معاملات کو ڈیل کیا گیا, جس کے نتیجے میں قانون کی پاسداری کمزور ہوئی. شوکت ترین نے ورسٹ کرائم کیا بدقسمتی کے ساتھ, لیکن سر اس کے کچھ قانون ایکٹیو اس کے اوپر نہیں ہو سکا. اس کے بعد 9 مئی ہوا, معاملہ ڈیلے کا شکار ہے, اور ایک امپریشن یہ ہے کہ اس کے اوپر شاید کوئی ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی رہنما ہو, جب قانون ایک پوری طاقت کے ساتھ حرکت میں آئے گا تو کہیں جا کر ہم ایگزامپل سیٹ کر پائیں گے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہ اسٹیٹ کی ریڈ لائن ہے. کوئی بھی سیاسی طاقت ملک سے طاقتور نہیں ہو سکتی, اس کو جو کراس کرے گا قانون حرکت میں آئے گا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے سر. یا اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ ہم اب صحیح طریقے سے ان چیزوں کو سیریسلی لے کے اس کو آگے نہیں لے کے جاتے. اس میں ہمارے عدل کا نظام کی کمزوری ہے کہ سٹے ہو جاتے ہیں, اپیلیں ہو کے پھر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. اس کو یہ مسائل ہیں جو بیل کے اوپر چلے جاتے ہیں. ادروائز اگر آپ ملک دیکھیں نا, یہ ہمارا آزاد ملک ہے, اللہ کے کرم سے ہمیں بولنے کی آزادی ہے, اسمبلی کی آزادی ہے, پروٹیسٹ کی آزادی ہے, پارلیمنٹس ہیں, آپ کیا کچھ نہیں کہتے, ملک کے ٹاپ لیڈروں کے سے لے کے نیچے تک کہتے ہیں. اور اس میں بھی حدود و قیود ہماری اسلامی جو ٹیچنگ ہے وہ تو کہتی ہے حیا ہمارا کی ورڈ ہے. ہمارا کی ورڈ آزادی نہیں ہے, شرم حیا اور یہ جو احترام ہے وہ ہمارا کی ورڈ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑی, آپ ملک اور ریاست کے خلاف جو آپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہے تو اس پہ آپ خود کو حملہ کر دیں. تو دیٹ از دی ریزن کہ خواہ 9 مئی ہو, خواہ اس طرح کی کوئی ہو کہ کہیں کوئی لکھا جائے, تو ایسی پارٹیوں کو تو بین ہونا چاہیے, اور اس کو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. انڈیویجولز کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے جو انوالو ہو, اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ دیکھا جائے کہ چونکہ یہ آگے چہرے ان کے ہیں, لیکن اس کے پیچھے پیسہ, انٹیلیجنس اور ہلا شیری جو ہے نا, یہ سوشل میڈیا کو انہوں نے یوز کیا اور بری طرح یوز کیا. ایسا انجوریس, یعنی سوشل میڈیا ایک ایسا نائف ہے جس سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں, آپ سرجری بھی کر سکتے ہیں مریض کی, لیکن اس کے ساتھ آپ سٹیپ کر کے بندے کو جان بھی لے سکتے ہیں. جناب صاحب ایک تو بات ہم کر رہے ہیں کہ قانون کی عمل درآمد ہونا چاہیے, عدالتوں کو قانون پر مبنی فیصلے دینے چاہیے. عدالتیں سزائیں دے بھی رہی ہیں, سزائیں بھی ہو رہی ہیں, لوگ جیلوں میں بھی بند ہیں, ٹھیک ہے. ایک طرف سے انسانی حقوق کا بھی وویلا کیا جا رہا ہے, وہ تو اپنی چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. لیکن ایک طرف ہماری ریاست ہے, ایک طرف ہے جمہوریت ہے, سیاست ہے ہماری, لیکن ہم نے بدقسمتی سے ریاست اور سیاست میں فرق کرنا چھوڑ دیا ہے. اس میں جو اختلاف اور دشمنی میں اس حد تک لے گئے ہیں کہ ہم کسی پر کفر کا فتویٰ بھی لگا سکتے ہیں, غدار بھی قرار دے سکتے ہیں. لیکن سر جو ایک پارٹی ہے جن کو لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ملا ہے, اب منتخب ہو کر لوگ ایوانوں میں آ گئے ہیں, اب کیا ایک طرف تو ہم تم سے توقعات کرتے ہیں کہ وہ IMF کو خط نہ لکھیں, بالکل نہیں لکھنا چاہیے, غلط بات ہے, اور آپ مظاہرہ کر رہے ہیں ریاست میں فرق کریں, لیکن ساتھ ساتھ جو پولیٹیکلی انہیں انگیجمنٹ تو کرنی چاہیے. کیا یہ جو مقتدر حلقے ہیں یا جو ہماری حکومت ہے اس کو بھی ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے, کوئی کمیٹی تشکیل دینے چاہیے تاکہ ایک ملک میں ایک سیاسی جو ہے فضا سازگار ہو سکے؟ سر جی یہ آپ کو بڑا وائز کوشچن ہے اور بڑی اچھی سوچ ہے, مثبت. میں نے پہلے کئی انٹرویوز میں آپ کبھی دیکھیں گے, میں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح بین الاقوامی سطح پہ ٹریک 2 پالیسی ہوتی ہے, اسی طرح بے راہ روی کا شکار کچھ قائد جو ہٹ دھرمی کا شکار ہیں, اور ان کو بھی آپ بیک چینل سے جا کے سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہ آپ کا اس میں مفاد ہے نہ ملک کا مفاد ہے. اور اس لیے
ریاست کو پیچھے نہ چھوڑو. ریاست کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نہ ادارے ہیں، نہ آپ کی سیاست ہے، نہ آپ کی جماعتیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے نا کہ ایک اور بات سمجھنے والی یہ ہے پبلک کے لیے بھی کہ پاپولیرٹی جو ہے وہ ایک لائسنس نہیں ہے آپ کا غلطی کرنے کا یا جرم کرنے کا. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ نکسن واز ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کی بڑی کتابیں ہیں ان دی ارینا لیڈرشپ، میں نے بڑی اس کی وہ کتابیں پڑھی ہیں وہ. لیکن اور اس نے اوور ویلمنگلی الیکشن کے اندر جیت گیا تھا. لیکن واٹر گیٹ سکینڈل کے اندر مس اپروپریشن ایسی بھی نہیں تھی جیسے انہوں نے کی ہے. یہ انہوں نے تو ملک کے اوپر حملہ کیا ہے نا، فوج کے اوپر. وہ وہاں ایسی بات نہیں تھی. اور انہوں نے کہا جھوٹ بھی بولا ہے، یہ بھی کیا ہے، تو اوکے آپ ریزائن کریں ادروائز ہم امپیچ کرتے ہیں، اور ختم ہو گیا بات. تو اس لیے میجارٹی کا مطلب یا پاپولیرٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں یا کوئی آپ ایسی حرکت کریں جس سے ریاست کے جو بنیادی حقوق اور اس کے وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز ہو جائے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ان کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہے. میں اور یہی وجہ ہے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میثاق جمہوریت بھی، میثاق معیشت بھی، میثاق مفاہمت بھی، اور مفاہمت کی طرف ان کو آنا چاہیے. ان کے اندر بھی سین آوازیں ہیں. تحریک انصاف میں سارے لوگ خراب تو نہیں ہیں، لیکن یہ جو فصلی بٹیرے ہیں درست کہا، مفاہمت کی طرف بالکل آنا چاہیے. اور ہم یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کیا مفاہمتی رویہ اور مفاہمتی سوچ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے رویوں کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو پائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادی حکومت سیاسی عدم استحکام ختم کر کے معاشی استحکام کا سفر کب شروع کر پائے گی. ناظرین اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خالد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جنرل صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اور شہباز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری ہوں، بلاول بھٹو ہوں، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پاکستان تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو یہ پیشکش کی کہ آئیں بیٹھیں، جو سیاسی آپ کے معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں. لیکن خالد صاحب کوئی بھی بیٹھنے کو ٹیبل پر تیار نہیں ہے، لیکن احتجاج کرنا ہو بیرون ملک، عالمی مالیاتی اداروں کو پہلے خط لکھا، کچھ حاصل نہ ہوا تو جا کے وہاں احتجاجی سلسلے شروع کیے ہوئے. یہ روش پی ٹی آئی کو آخر لے کے کس جانب جا رہی ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمتی سوچ کبھی نہ کبھی جا کر پی ٹی آئی کے لوگوں کے دل و دماغ پر دستک دے گی؟ بالخصوص بانی پی ٹی آئی وہ اپنی پولیٹیکلی کبھی سٹیج پہ جا کے کریکشن کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک اور بہت بڑے وہ کرائسس کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ جی بٹی صاحب، جنرل صاحب نے شروع میں بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم بطور کرکٹر جو بانی پی ٹی آئی ان کے فین بھی رہے ہیں، بڑا اچھا ان کا پوری دنیا میں نام کمایا، ورلڈ کپ لے کر آئے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا کچھ المیہ ہی ہے، ہم کچھ شعبہ زندگی اختیار تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے آداب اختیار نہیں کرتے. جب وہ آپ ڈیموکریسی آپ نے آئے ہیں، سیاست میں آئے ہیں، تو اس کے ڈیموکریسی کی جو نارمز ہیں، جو اس کے آداب ہیں، جو اصول ہیں، اس کو آپ سیکھیں. سیاست ہے کیا؟ سیاست گفتگو ہے، بات چیت ہے. یہ سیاست ہتھیاروں سے تو نہیں کی جاتی، ہتھیار تو چلانے والے دوسرے لوگ ہیں جو گولیاں چلانے والے. سیاستدان گفتگو کرتا ہے. جب آپ بات چیت بند کر دیں گے، گفتگو بند کر دیں گے، دروازے بند کر دیں گے، کسی سے بات نہیں کریں گے، تو پھر معاملہ آگے کیسے چلے گا؟ اچھا، ابھی انہوں نے دو جو گروہ ہیں جن کو یہ بدترین متون قرار دیتے تھے، مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی، ابھی انہوں نے ان سے ہاتھ ملایا ہے. کچھ زندگی میں ایسے سبق ہوتے ہیں جو آپ تجربے سے حاصل کرتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے بٹی صاحب، فَاعْتَبِرُوا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پکڑتے ہیں جو بصارت والے ہیں. ایک آپ کے سامنے واقعہ کسی کے ساتھ ہوا، آپ نے عبرت پکڑ لی کہ میں یہ واقعہ نہیں کروں گا. انہوں نے خود ایسی لڑائیاں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں کہ جو لوگ ریاست کے ساتھ ٹکرائے ہیں، ان کا انجام مقدمات، جیلیں، یہ ان کا انجام ہوا ہے. ان کی سیاست وہ اس ملک میں حکومت نہیں کر سکے، لیکن اب وہ تجربے سے حاصل کر رہے ہیں آہستہ آہستہ سے. کیا ہی اچھا ہو، کیسی خوبصورت بات کی جنرل صاحب نے کہ آپ اگر آپ لیڈر ہوتے، اسٹیٹس مین، مدبر ہم جسے کہتے ہیں، تو آپ یقین کریں جتنے بدترین مخالف تھے وہ سجدے میں گر جاتے. خدا کی قسم کہ اتنا بڑا ویژنری لیڈر آئی ایم ایف کو خط لکھے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ نا امداد دیں، ان کی سنی نہیں گئی. یہ اگر کہیں ان کو دیں پھر بھی ان کی سنی نہیں جائے گی. لیکن اخلاقی حوالے سے یہ اس سطح پر کھڑے ہوتے. آج عمران خان اگر وہ یہ خط لکھتے، بڑا اگر ان کی دیکھیں، ہماری عادت ہے مخالفین کی بات نہیں سنتے. اتنی بڑے آج جملہ کہا ہے جنرل صاحب نے اپنی گفتگو میں، ٹھیک ہے، کہ آپ ان کو آفر کرتے، خط لکھتے، میرے ملک کا معاملہ ہے،
ہمارے یہاں اگر دیوالیہ ہو جاتا ہے، ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، یہاں پیٹرول ڈیزل 1000 روپے لیٹر چلا جائے گا، ہمارے لوگ غریب لوگ مر جائیں گے، تم ہر قیمت پر پیسے دو ان کو، ہمارے ملک کو دو تاکہ ہمارے غریب لوگوں کو بھوکے نہ مر جائیں ان کو، اگر یہ پھر تو باتیں جو کرتے سیاسی مخالفین تو بالی یہ پیر تو کے بڑے سیاسی طور الزام عائد پر کرتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی سسٹم کو ڈیریل کرنا ہے، عدم استحکام پیدا کرنا ہے، پھر ان سنگین الزامات کو تو بدقسمتی کے ساتھ تقویت ملتی ہے ایسی اپروچ سے۔ بالکل بٹی صاحب، یہ جب آئی ایم ایف کے دروازے کے سامنے، ان کے دفتر کے سامنے جب آپ اس کو، اگر میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر وہ جو مظاہرین ہیں جن کے ان کو آرگنائز کیا ہے، اس میں اگر ملک دشمنوں کا پیسہ نہ استعمال ہوا ہو تو جو آپ کہیں گے میں اس کو سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ یہ جو ہمارے ملک دشمن، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو جو پاکستان کی سٹیٹ کے دشمن ہیں وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں بطور الاکار، آپ کو شرم آنی چاہیے یار۔ کل آپ یہاں، کل آپ نے دوبارہ ملک میں آنا ہے، لیکن اس کے لیے جو آپ نے دوسری بات کی تھی، جزا اور سزا بہت ضروری چیز ہے۔ جس نے، جی بالکل جب تک انہوں نے اتنے بڑے کڑے جرائم کیے ہیں، پہلے بھی خط لکھے، اور صوبائی وزیر خزانہ تھے اس وقت پختونخوا کے، تیمور جگڑا، اور انہوں نے خط لکھا، اس وقت ان کو سزائیں ملتی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کسی کسی جگہ پہ ہم معمولی سی بات پہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن کہیں کہیں اتنے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں تو ہمارے ادارے اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ اب جب یہ جو لوگ ہیں ان کے نام لکھ لیے جائیں، یہ ریاست کے بالکل دشمن ہیں، جو آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر مظاہرہ کرنے والے ہیں، وہ کسی سیاسی جماعت کے ایجنٹ نہیں ہیں، وہ ریاست کے یقیناً دشمن، ریاست انہیں اپنا دشمن ڈکلیئر کرے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حسب جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو ریاست کو اس حوالے سے بالکل زیرو ٹالرنس رکھنی چاہیے یقینی طور کے اوپر، اور قانون بھی حرکت میں آنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حکومتی معاملات کو بہت کلوزلی آپ آبزرو کرتے رہے ہیں۔ اس وقت ایک حکومتی اتحاد بن چکا، آصف علی زرداری نے بھی ایک بہت میچور، ایکسٹراڈنری میچور پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا کہ کابینہ میں اگرچہ پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا، پبلکلی کہا کہ وہ شہباز شریف کی فلی بیکنگ پر موجود ہوں گے، نہ صرف ڈومیسٹک لیول کے اوپر بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جس کمبینیشن کے ساتھ آگے بڑھی ہے، اگرچہ کہ مخالفین کوئی دن نہیں گزرتا کہتے ہیں کہ بس یہ تو 6 مہینے میں گئے، یہ تو سال میں گئے، وہ کہتے ہیں کہ علی مین گنڈا ٹائم پورا نہیں کریں گے، تو ایک پولیٹیکل ڈسٹورشن کریٹ کرتا ہے۔ لیکن اس گورنمنٹ سے آپ کو کیا توقع نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی لانے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں بٹی صاحب، یہ ان لوگوں کے، ان پارٹیوں کے رویوں پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ 2/3 میجارٹی تو دور کی بات ہے، سمپل میجارٹی بھی نہیں ملی۔ اگر تو ایک جماعت کو ملتی نا تو حالات بیٹر ہوتے۔ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا جب کسی کو بھی میجارٹی نہ ملے۔ تو اب اگر پیپل پارٹی ان کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے بہت سی اس کے مفادات بھی لے لیے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ بھی نہیں ہے، تو ملک کو آگے چلانا ہے نا۔ ابھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اریٹینٹس کریٹ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے لیے سوچنا چاہیے۔ ابھی یہ وہ واٹر اینڈ پاور والا ارسا کا وہ جو اس کو کیا، پھر اس کو لینا پڑا، یہ اچھی ایگزامپلز نہیں ہیں۔ اور بہت سی چیزوں پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اور ان کو آگے، مثلاً پرائیویٹائزیشن کے اوپر پی 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 کا اور ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے، نون کا اور ویو پوائنٹ ہوتا ہے، یہ جو آپ کا ہے کالا باغ ڈیم ہے، بہت سی، جس کے اوپر ایک جو وائز لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کرو، اس کو صرف ٹیکنیکل لوگوں کے لیے رہنے دو، جو آپ کے گراؤنڈ پہ دیکھیں نٹس اینڈ بولٹس، فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے۔ جنرل صاحب میں یہاں پہ ایک بریک لوں گا، یہیں سے آپ کی ڈسکشن کو کنٹینیو کرواؤں گا۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد اس گورنمنٹ سے جو توقعات وابستہ ہیں وہ کب تک پوری ہوتی دکھائی دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والے دنوں میں بالخصوص جو ایک مخصوص ذہنیت کے مالک لوگ ایک ریاستی اداروں سے متعلق پروپیگنڈا میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کتنی مؤثر کارروائیاں شروع ہونے جا رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ پچھلے دنوں کچھ خبریں سرگرم تھی، ان کی وجہ سے میرا جینا حرام ہو گیا تھا۔ دنیا بھر میں میرے چاہنے والے ہیں، ہر ملک سے، ہر شہر سے فون آ رہا ہے کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ ہوا نہیں ہے اور نہ ہوگا۔
میری عمر 84 برس ہے. میں تو ایک تھپڑ کے بعد ہی نہیں رہوں گا. اتنی مار پٹائی ہوئی ہے میرے اوپر, کہاں سے ہوئی ہے؟ کچھ نہیں ہوا ہے. میں ٹھیک ہوں. 66 برس سے میں آپ لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں, بول رہا ہوں. مجھے اپنے سپاہیوں سے محبت ہے جو سرحدوں پر ہم لوگوں کی خاطر جانے دے رہے ہیں. یہ سب کچھ میں کسی کے کہنے پہ نہیں بول رہا ہوں, یہ اپنے دل سے بول رہا ہوں. اور یہ فون ہے میرے پاس, اس میں کیمرہ بھی نہیں ہے, تو کہاں سے میں ٹویٹ کروں گا؟ میرے 42 اکاؤنٹ چل رہے ہیں میری تصویر کے ساتھ, جو کہ جعلی ہے. جنید صاحب یہ آپ نے انور مقصود صاحب کا آپ نے بیان سنا, اگر وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا, لیکن جنید صاحب جس اپروچ کے ساتھ ہمارے ریاستی اداروں کو, ہماری شخصیات کو ٹارگٹ کر کے, پروپیگنڈا کر کے, جعلی من گھڑت الزامات لگا کر ریاستی اداروں کا تشخص کو ڈیمیج کرنے کی ایک مضموم کوششوں کا سلسلہ ہے جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا, اس سے تو بہت کچھ ہوا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو سب ہمارے ہاں سائبر لاز بھی ہیں, سب کچھ ہیں, ان کے 40 سے زائد فیک اکاؤنٹ ہے, اور وہاں سے مسلسل ان کو کوٹ کر کے ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے کچھ بیانات کی وجہ سے, اور الزامات ادارے پر لگانے کی کوشش کی گئی. تو قانون صاحب کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ اور وہ بالخصوص ہمارے ریاستی ادارے سیکورٹی فورسز جنہوں نے آج بھی رمضان المبارک کے دوران نارتھ وزستان کے علاقے میر علی میں وہاں پر چیک پوسٹ پر حملہ ہوا, 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا, ہر دن رات وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جس کی خالد صاحب نے نشاندہی کی, فورن ایلیمنٹس ڈیفینیٹلی ان کی بیک سائڈ کے اوپر ہیں, لیکن ہمارے ہی لوگ یوز ہو کر ایسے پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں. یہ کیسے سر روک پائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ کتنی دکھ دہ سٹوری ہے. یعنی یہ ظلم ایک ملک سے ہی نہیں, ایک ادارے سے ہی نہیں, یہ انور مقصود صاحب کے اوپر بھی ایک ایسے ٹاپ کلاس ہمارا جو آرٹسٹ ہے, جنہوں نے ایک محب وطن ہے, جن کی کنٹریبیوشن ہے, جن سے بہت لوگوں نے فائدے اٹھائے ان کی رائٹ اپ سے, اور وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں میرے تقریباً 52 اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, سب جیلی ہیں, اور مجھے فوج کے خلاف آئے دن انور مقصود کا اوپر فوٹو لگا کے نیچے آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سب کچھ بنایا جا سکتا ہے. اس سے تو قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ آپ مطلب ہے وہ یہ لوگ خود کر رہے ہیں, اور آپ اتنی حقارت اور نفرت, اور پھر ان کو سرکولیٹ ہر گروپ کے اندر ان کے اس کو آگے چلاتے ہیں. اور ابھی پھر یہ پروپیگنڈا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ ساری داستانیں وہی ہیں جو باقی لوگوں کی داستانیں ہیں. کو جمشید دستی رو رہا ہے میرا ظلم ہو گیا, اٹھاؤ بچاؤ اپیل کرو, کوئی بندہ ادھر ڈرامہ کر رہا ہے, کوئی بندہ ادھر ڈرامہ کر رہا ہے, اور لوگ جو ہیں اس کو فوری طور پہ آگے چلاتے ہیں. ابھی ایک وہ انٹرنیشنل جو ہے نیوکلیئر اتھارٹی کا ایک کلپ چلا رہا ہے, وہ حکومت کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا کہ یہ 2023 کا ایک کلپ چلا رہے ہیں کہ آ کے تو نیوکلیئر کا سودا کر دیا جی, نئی پرائم منسٹر نے یہ آ کے کیا. یہ باعث سے شرم ہے یہ چیزیں. اور ایسے لوگوں کے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو سائبر کرائم ہے اس کو مؤثر بنایا جائے اور ان لوگوں تک گرفت ہو, کیونکہ سوشل میڈیا کا اگر فائدہ اٹھانا ہے ہماری جنریشن نے علم کے لیے, باقی مثبت چیزوں کے لیے, تو یہ جو منفی چیزوں میں انوالو لوگ ہوتے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, اور یہ ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے, اور بڑے دکھ کی بات ہے. خاصب قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, لیکن خاصب جس بھی سیاسی جماعت کے پیروکار کارکن ایسے کام میں ملوث ہوتے ہیں, خاصب کیسے وہ اس ذہن پر ان کا تیار ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہی ریاستی اداروں کے خلاف وہ جو دن رات ہم سب کے امن کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, ان کو ہی ملائن کریں. اگر آپ کی ذہنی سطح اس لیول پر پہنچ جائے تو خاصب اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ جنرل صاحب نے جو بات کی ہے, یہ جو ہمارے جو نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, یہ ان کو یہ تحقیق نہیں کرتے. یہ سوشل میڈیا کا جس طرح لوگوں کے پاس چیز آتی ہے اس کی تحقیق نہیں کرتے. اب انور مقصود جیسے بڑے نام کا اتنا غلط استعمال کیا کہ ان کو خود آ کر وضاحت دینا پڑی کہ بھائی میری 84 سال عمر ہے, میں تو ایک تھپڑ نہیں کھا سکتا. انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا وہ یہ تھا کہ ان کو مار کر تشدد کر کے برا حشر کر دیا گیا ہے, اغوا کر لے گئے ہیں. اتنا جھوٹا فیک پروپیگنڈا کہ وہ لیونگ لیجنڈ انور مقصود جیسی شخصیت کو بتانا پڑا بھائی کہ میرے 64 اکاؤنٹ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو میرے نام میری تصویر اوپر لگی ہے, اور ان کے نام سے روز پاک فوج کے اداروں پر ان پر تان و تشنی کے تیر برسائے جاتے ہیں. یہی جو ہمارے جوانوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا انور مقصود صاحب نے کہ وہ جو سرحدوں پہ ہمارے لیے جان دیتے ہیں, بٹی صاحب آج بھی ایک کرنل, ایک کیپٹن سمیت قوم کے 7 سپوتوں نے
اس پہ جان نچھاور کی ہے، میں آپ کو بتاؤں تو یہ میں کہتا ہوں اس پر ہم ابھی قوانین ہی نہیں، ہمارے ہاں ان چیزوں کی اجازت دے دی گئی ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے ساری آزادیاں ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنے والی جو اتھارٹیز ہیں وہ ابھی تک قانون سازی میں الجھی ہوئی ہیں۔ بھی جب یہ ثابت ہو جائے، مجھے بتائیں برطانیہ میں کوئی بندہ جھوٹی خبر لگا کر کسی کی کردار کشی کر کے بچ کے جا سکتا ہے؟ ہمارے ٹی وی چینلز جنہوں نے جھوٹے پروپیگنڈے کیے وہ برطانیہ میں ان کو کروڑوں ڈالر جرمانے ہوئے، کروڑوں روپے کے جرمانے ہوئے۔ یہاں بھی جزا اور سزا جب تک یہ قانون کا توازن نہیں برقرار رکھیں گے، قرآن کہتا ہے جو اچھے کام کرے گا ہم اس کو جزا دیں گے، جو برے کریں گے اسے سزا دیں گے، جنت دوزخ کا تصور ہے۔ اگر ہم اچھے لوگوں کو جو اچھے کام کر رہے ہیں انہیں اپریشیٹ نہیں کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، پھر اچھے کام رک جائیں گے۔ اگر برے لوگوں کو ہم سزا نہیں دیں گے برائی بڑھ جائے گی۔ ہمارے اداروں کو اس پہ تا وقت ہے کہ آپ اس کی اجازت نہ دیں بھائی۔ اگر آپ اس سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے پہلے اس کی کنٹرولنگ اتھارٹی بنائیں۔ جب وہ ابھی ایک لیونگ لیجنڈ کہہ رہا ہے کہ اس کے 64 اکاؤنٹ چل رہے ہیں تو باقی ملک کا پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ابھی، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دعائے خیر ہی کرنی چاہیے بھٹی صاحب۔ بالکل درست، کا خاصہ بھی بڑا المیہ ہے، اور یقینی طور کے اوپر نہ صرف حکومت بلکہ متعلقہ اداروں کو بھی اس حوالے سے جو اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے اوپر جو ایک تاخیر ہے یا اس کے اندر کوئی رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، اور جو بھی عناصر ایسے سنگین الزامات میں، ایسے سنگین کارروائیوں میں ملوث ہوں ان کے خلاف کڑی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ناظرین پروگرام کے آخر میں آپ کو ضرور بتانا چاہیں گے جو آج کل سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی میں بین تنازعات سامنے آئے وہ بڑے کریٹیکل لیول کے اوپر ہیں، جہاں پر پی ٹی آئی کی اپنی انٹرنل جو ان کی ایک سیاسی جماعت کے طور کے اوپر ان کے اندر ایک نظم و ضبط تشدید فقدان ہے، ان کو بجائے اس کے کہ آپ ایسے ریاستی اداروں کے اوپر سنگین الزامات میں ملوث ہوں، بیرون ملک پاکستان کے خلاف جا کے سراپا احتجاج ہوں، اپنا قبلہ اپنا گھر ٹھیک کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ایک اہم شخصیت کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا وعدہ کرنے کے بعد پھر وہاں پر رکاوٹیں ڈالی گئی، اس کے نتیجے میں بھی ایک رفٹ سامنے آئی اور ایک کریٹیکل سچویشن پیدا ہوئی۔ تو پی ٹی آئی اپنے آپ گھر ٹھیک کرے، اپنے آپ کو بطور سیاسی جماعت ایک بہتر انداز میں آگے چلانے کے لیے کوشش کرے، اور لوگوں کے جو ذہنوں کو پروپیگنڈے کے اوپر تیار کیا گیا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ صرف ان ملک کے لیے مفید ہے نہ ہی اسے ایک سیاسی جماعت کے لیے۔ تو ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات۔ جناب قیوم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، جناب آپ کا بہت شکریہ، خاص صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اللہ حافظ۔